अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज लैलतुल क़द्र मुल्क भर में इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। यूँ तो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन 27 रमज़ान को खुसूसी तौर पर इबादत का एहतमाम किया जाता है और शब बेदारी का एहतमाम किया जाता है। नाजरीन, पाकिस्तान भी 27 रमज़ान मुबारक को ही मार्ज़ वजूद में आया और पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उन 2 रियासतों में होता है जो कि मज़हब की बुनियाद पर कायम हुई। लेकिन पाकिस्तान का आइन जो है, इसके बावजूद तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं उन्हें मजहबी आज़ादी की इजाज़त देता है, तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी, शख्सी आज़ादी की इजाज़त देता है। आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अक़लियतें कितनी महफूज हैं और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी क़याम अमन के लिए अब तक क्या किरदार अदा कर सकी। आपने मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलो। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में पास्टर जावेद साहब हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमा हैं और यूनाइटेड चर्चेस काउंसिल इस्लामाबाद के ये चेयरमैन भी हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून सरुखदयाल साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के, और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, जो कि मतरूका वक्फ इमलाक के चेयरमैन हैं। आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया आपका हमें शो में ज्वाइन करने का। सिद्दीकुल फारूक साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान में अक़लियतें कितनी महफूज हैं और अब तक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी क्या किरदार अदा कर सकी है पाकिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के अवाम हैं और जो अक्सरियत मुसलमानों की है, उसकी वजह से झगड़ा, लड़ाई, मार कुटाई नहीं हुई। जब कभी कोई इक्का दुक्का वाक़या हुआ, उसमें कोई बैरूनी साजिश थी या किसी का माशी माली मफाद वाबस्ता था। बहैसियत मजमूई इस्लाम के मानने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार इंसानियत को तस्लीम करते हैं। हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं, उन सब से वो प्यार करते हैं। और अगर आप देखें माशरे में जाकर तो हम सब का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। बिल्कुल, इसमें हमारे आइन ने भी हुकूक दिए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो हमारे कम गिनती के लोग, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको 2 वोटों का हक़ है। अक्सरियत को तो 1 वोट का हक़ है, लेकिन अक़लियत के लोग, वो हमारी क्रिश्चियन भाई हों, हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, पारसी भाई हों, बिहाई हों, दूसरे जो, वो अपने जो जनरल इलेक्शन में नुमाइंदा है उसे मुंतखब करने के बजाय अपनी कम्युनिटी का जो नुमाइंदा होगा उसको भी वोट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसलिए और हमारी जो हुकूमत है उसने हमेशा अक़लियतों के लिए काम किया है। आप देख लीजिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, हिंदू भी रहे, क्रिश्चियन भी रहे। हम मुसल्लह अफवाज में देख लीजिएगा। इसी तरह से जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें देख लीजिएगा, पार्लियामेंट और असम्बलियों में देख लीजिए। लेकिन किरदार बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी क्या किरदार अदा अब मैं आपसे क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के अंदर? बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जो बार बार बात करते हैं हम, तो इसके लिए अगर कहीं कोई ऐसी सूरत पैदा हो तो बुनियादी तौर पर इसातिज़ा को, कॉलेज के, स्कूलों के, अपना यूनिवर्सिटियों को, प्रोफेसर्स को, उलमा को, सियासतदानों को, स्कॉलर्स को, इन सब को अपना अपना किरदार अदा करना है। लेकिन प्रैक्टिकली आपने किया क्या है? प्रैक्टिकली तमाम मज़ाहिब को करीब लाने के लिए क्या किया है ताकि सबकी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो चुके? तमाम मज़ाहिब, जितने भी मज़ाहिब हैं, वो तमाम अमन की बात करते हैं, बुनियाद सबकी अमन है। जितने जब बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, सब इस नुक्ते पर पहुंचे हैं कि अमन ही तमाम मज़ाहिब की बुनियाद है। तो इनको करीब लाने के लिए क्या किया आपने? देखिए, मैंने तो, चूँकि मेरे पास 2 भाई हैं, सिख और हिंदू, और इस हवाले से अपना मंदिर भी हैं और गुरुद्वारा साहिबान भी हैं, और फिर यात्री जो आते हैं दूसरे मुल्कों से, बिलखुसूस इंडिया से, उनके मामलात भी हैं। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इन पौने 2 सालों में एक नज़रिया दिया है, एक स्लोगन दिया है कि मैं जब यहाँ मंदिर की और हिंदू की बात करता था, तो चूँकि इंडिया ने बहुत ज़्यादती की मुसलमानों के साथ, बाबरी मस्जिद के हवाले से भी, तो एकदम हमारे बाज़ लोग इंडिया की बात कर बैठते थे कि वो तो ये कर रहा है और आप ये क्यों कर रहे हैं।
تو میں نے یہ کہا کچھ تازہ واقعات بھی ایسے پیش آئے، تھوڑی بات آگے بڑھاتے ہیں. میں یہ بات یہاں مکمل کر لوں، بڑی اہم بات مکمل کر لیا. تو میں نے یہ کہا کہ بھائی 40 لاکھ سے زیادہ ہمارے اپنے ہندو بھائی بہنیں ہمارے پاکستان کے شہری ہیں، ان کے ہم پر حقوق ہیں. پھر میں ان کی عبادت گاہوں میں گیا، ان کی عبادتوں میں بیٹھا، اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، میں سکھر گیا، میں وہاں چیف گیسٹ تھا سادھو بیلا میں، بہت 12-14 ہزار جو ہیں ہندو بھائی جو ہیں وہ موجود تھے. تو ان کا ہون ایک عبادت شروع ہوئی، میں اس میں بیٹھا، میں نے ان کی بات سنی. جب میں سن چکا تو میں نے کہا میں بھی اب کچھ بات کروں. انہوں نے کہا آپ بھی بات کریں. میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اسلام کی بات کی، انہوں نے سنی. اس کے بعد میں سٹیج پر گیا، جب تقریب شروع ہو گئی ان کی موسیقی بھی چل رہی تھی، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، اذانوں کی آواز آئی، میں کھڑا ہو گیا سٹیج پر ہی نماز کے لیے. انہوں نے وہ بھاگے، موسیقی بند کی، میرے سامنے چادر بچھائی، میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنا یہی ایک ریسپیکٹ ہے جو کہ تمام یہ ہے بین المذہب ہم آہنگی، اور یہ ہے بڑی زبردست بات ہے. یہ عبدیال صاحب نے سوال رکھا، وہی سوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حکومتی اقدامات جو ہیں کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ کیا اقلیتیں پاکستان میں محفوظ ہیں؟ جس طرح دعویٰ تو کیا صدیق الفاروق صاحب نے کہ بہت ان کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، مطمئن ہیں آپ اقدامات سے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تو حکومتی سطح پر جو ہے ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب سانحہ پشاور ہوا ہے تو اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک کال آئی کہ آپ جو کچھ بھی اس معاملے میں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم بھی پورے آپ کے غم میں شریک ہیں. تو جب ہم ڈی چوک پر گئے، تمام پاسبان اسلام آباد کے، اور جیسا میں نے بتایا ہے کہ ہماری اسلام آباد میں پاسٹر ایک کونسل بنی ہے تمام چرچز کی، تو تمام پاسٹرز تھے وہاں پر اور کلیسیائیں تھیں. تو اتنے ہم نہیں تھے جتنے ہمارے مسلمان بھائی تھے، ہندو بھائی تھے، اور ہمارے جو پولیس مین تھے وہاں پر وہ ہماری نفری سے زیادہ تھے. اور وہاں پر اظہار خیال جس طرح سے ہمیں نظر آیا تو سمجھ آ رہی تھی کہ تمام لوگ ہمارے دکھ میں شریک ہیں. تو اس کے علاوہ بھی مختلف واقعات، دہشت گردی مسئلہ ہے جیسے ابھی ہر ایک کا مسئلہ ہے، ہر مذہب کا مسئلہ ہے. ابھی پھر سانحہ یوحنا آباد ہوا تو اس وقت بھی جتنے اقدامات اٹھائے حکومت نے فوری طور پر ان لوگوں کو جو ہے سرچ کیا، ان کو وارن بھی کیا، اور اس طرح سے حکومتی اقدامات سے ہم لوگ مطمئن ہیں اور ایک شیلٹر محسوس کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ہمارے بین المذاہب ہم آہنگی ہے، اس میں بہت سارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اور جیسے صدیق صاحب بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر میں گیا تو میں نے وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا، میں نے نماز ادا کی. تو پاکستان کے آئین میں بھی ایسا ہے کہ ایک مسجد کی دیوار اور ایک چرچ کی دیوار سانجھی ہو سکتی ہے، ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں. تو آئین بھی ہمیں جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہے، شیورٹی دیتا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ در حقیقت تمام مذاہب کو اپنی اپنی کتاب کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل دوسرے مذاہب جو ہیں انہیں برداشت کرنا چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک بریک سے واپس آ کر ہم موقف جانیں گے ہارون سر عبدیال صاحب کا کہ وہ کتنے مطمئن ہیں پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہارون سر عبدیال صاحب بتائے گا کہ آپ مطمئن ہیں اقدامات سے، جس طرح ہم نے پہلے آپ سے بات کی، ہمارا رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا تھا، کہ کیا آپ مطمئن ہیں حکومتی اقدامات سے جو اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے سے متعلق کیے جا رہے ہیں دعوے حکومت کی جانب سے؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں دنیا بھر کی مسلم امہ کو اور خاص طور پر جو دیگر نان مسلم کمیونٹی بھی ہیں ان سب کو آج 27 رمضان مبارک کے دن اور خاص طور پر یہ مقدس جو آج کی رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس کی سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو کہ ہدی للعالمین ہے، ذکر العالمین ہے، سب کو انسانیت کا راستہ بتانے کے لیے، پرامن معاشرے کے قیام کے لیے، جس کی تعلیمات ہم سب کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ قابل عمل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں امن کی ضامن ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان میں بسنے والے نان مسلم پاکستانی اور خاص طور پہ ہندوؤں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میڈیم کے ذریعے بالکل بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے،
کیونکہ میں اپنے لوگوں سے میں بات کرنے چلا ہوں، وطن عزیز پاکستان کے جو عوام ہیں ان سے بات کرنے چلا ہوں، اس کی حکومت سے جو میری ماں کا درجہ رکھتی ہے اس سے بات کرنے چلا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں میں تھریٹ کی حد تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم غیر محفوظ ہیں۔ عوامی حلقوں تک تو ہمیں کافی حد تک اطمینان ہے، الحمدللہ شکر ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں حالات باقی صوبوں کی نسبت بہت بہتر ہے، لیکن ریاستی سطح پر جو آئین نے ہمیں گارنٹی اور وارنٹیز دی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تشویشناک حد تک جو ہے ہم جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہے۔ مثلاً کیسے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کردار حکومت پاکستان کے اداروں کو اور ان کے اعلیٰ حکام کو نبھانا چاہیے وہ غفلت کی حد تک ایک ہمارے سیکرڈ ڈاکومنٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن کرتے ہیں، جبکہ اس کی وائلیشن کرتے ہوئے ہمیں پاکستان کے برابر شہری ہونے کے ناطے بھی ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے، جس کی وجہ سے ہمیں پروٹیسٹ کی طرف جانا پڑتا ہے یا ہمیں جو ہے کسی اور میڈیم کا سہارا لینا کون پڑتا سے ہے۔ حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا بیان کر دیں، حقوق کون سے آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ مثال دے دیں۔ بلا شبہ اگر آپ ہماری اگر ہمارے مذہبی حقوق دیکھ لیں تو ہماری عبادت گاہیں، یہ صدیق الفاروق صاحب کی ذاتی شخصیت سے تو بالکل مجھے اتفاق ہے اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، لیکن اگر حکومتی اقدامات کو دیکھا جائے تو ہمارے ارد گرد و نواح میں جتنے بھی ہماری عبادت گاہیں ہیں وہ ان کا مصرف صرف اور صرف نان مسلم پاکستانی ہندوؤں کی یا سکھوں کی عبادت گاہوں کے طور پر ہونا چاہیے، جبکہ ان کا مصرف جو ہے وہ کوئی اور استعمال ہو رہا ہے، وہ ریزیڈینشل پرپس کے لیے دیے گئے ہیں، وہ شاپس کی صورت میں دیے گئے ہیں، وہ اسکول بنائے گئے ہیں، ان کے سوئمنگ پول بنائے گئے ہیں، ان کو کسی اور مصرف کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت گاہیں محفوظ ہونی چاہیے اور جتنی جلدی بھی ہو ان کو صرف نان مسلم پاکستانیوں کی عبادت گاہوں کو ان کی عبادت کے مصرف کے طور پر دیا جانا چاہیے، تبھی کہیں جا کر انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کا قیام ہوگا۔ صدیق الفاروق صاحب، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ ہارون صاحب، ڈیال صاحب، پہلے تو میں ذرا جلدی میں مبارکباد نہیں دے سکا کہ یہ قیام پاکستان کی بھی رات ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہارون صاحب ڈیال صاحب نے تو جب بات کی تو مجھے یوں لگا کہ بہت سے مجھ جیسے مسلمانوں سے زیادہ یہ قرآن پاک کی جو فنڈامنٹلز بنیادی باتیں ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں یہ ماشاءاللہ۔ میں بے شک قرآن پاک صرف مسلمانوں نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک جو ہے وہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح مساجد اور بہت سی بارگاہوں اور درگاہوں کے ساتھ کمرشل پراپرٹیز ہوتی ہیں، اب بھی دکانیں ہیں کاروبار چلانے کی، ان کی آمدنی سے پھر وہ مسجدیں اور گرودوارہ صاحبان، بعض کلیسا، گرجا گھر جو ہیں، بعض مندر چلتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے یہاں کے ہندو اور سکھ بھائی چلے گئے انڈیا، وہ یہ چھوڑ گئے اور پاکستان مسلمان وہاں سے آئے، اب وہ ادھر کی جائیدادیں وہ وہاں کی فیڈرل گورنمنٹ کی ملکیت بن گئیں اور اس طرف کی جو ٹرسٹ تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے۔ اب اس میں جو گرودوارہ صاحب یا جو مندر جو ہے، مندر بھی صاحب، وہ اس کے ساتھ پراپرٹی ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے مینیج کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ بہت سے مندر اور گرودوارہ صاحبان جو ہیں وہاں پجاری نہیں ہیں، جا نہیں پا رہے ہیں نہیں لوگ۔ یہ تو مائنارٹیز کی بات ہے، ہم میجارٹی میں لوگ ہیں، اگر بہت سے دیہاتوں میں جائیں مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ تو جہاں نمازی، پجاری، پروہت ماتھا ٹیکنے والا نہیں ہوگا تو وہاں معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بالخصوص انہوں نے وفاقی حکومت کی بات کی، مجھ پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن میں بھی وفاقی حکومت کا ایک چھوٹا سا کل پرزہ ہوں، ایک کارکن ہوں۔ الحمدللہ آپ یہ دیکھ لیجئے، خود انہی سے پوچھ لیجئے کہ ابھی ان کا بہت بڑا استھان ہے کٹاس راج، میں وہاں 6 کروڑ روپے کی لاگت سے یاتریوں کے لیے کمپلیکس بن رہا ہے۔ میں 2500 میں نے چھوٹے بڑے درخت، پھلوں کے، آرنامنٹل یعنی ڈیکوریشن کے پھول سب میں نے لگائے ہیں وہاں، میں اور ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح، یقیناً صدیق الفاروق صاحب یہ جو اقدامات ہیں یہ قابل قدر ہیں۔ ہارون جاوید صاحب بتائیے گا کہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے اس میں ہمیں یعنی کہ فساد مٹانے کے لیے، پاکستان کے اندر قیام امن کے لیے، گو کہ ہر مذہب، جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، تمام مذاہب کی بنیاد ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، وہ امن ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ہم امن قائم نہیں کر سکے، مذاہب کیا کردار ادا کر سکے ہیں انتشار کو ختم کرنے کے لیے؟ 2 باتیں میں عرض کر لوں اس پہ، آپ کے سوال کا مجھے جواب دینے دیں۔
اس میں یہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ فاروق صاحب اس میں یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ایک کمیونیکیشن گیپ جو رہا ہے اس کو دور کیا جائے، کیونکہ جب تک کمیونیکیشن گیپ دور نہیں نہ ہوگا ہم مل کر بیٹھیں گے نہیں، ڈسکس نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کے جو تعلیمات ہیں یا ایک دوسرے کی کتابیں ہیں ان کو اسٹڈی نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہم ایک دوسرے کے بارے میں درست طور سے جان نہیں سکتے، اور جب تک ہم ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں اس وقت تک ہمارے دل میں اس طرح سے محبت نہیں جاگے گی. کیونکہ ایک چیز ہے جب کہہ دیا جاتا ہے، اب میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اپنی کتاب کو پڑھتا ہوں، بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں، تو جو کچھ میں نے سیکھا ہے، اور دوسرے مذہب کے بارے میں مجھے کسی نے بتا دیا کہ یہ ہے، لیکن خدا نے مجھے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، پھر نالج دی ہے، میرا فرض بنتا ہے، میرا یہ حق بھی ہے کہ میں دوسرے مذہب کی کتابوں کو لوں اور ان کو پڑھوں. اور آج تو دنیا میں دیکھیں امن کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ اسی بیس پر ہو رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر جہاں جہاں تضادات ہیں ان پر وہ ڈسکس نہیں کرتے، وہ جو چیزیں ان کے آپس میں ملتی ہیں نا، کامن ہیں، ان پر. میں ایک اسکالر کا سن رہا تھا جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، یہ چیز مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو یہ تو یہودیوں میں بھی کامن ہے، مسیحوں میں بھی کامن ہے، مسلمانوں میں بھی کامن ہے، لیکن ساتھ ہی چونکہ وہ آکسفورڈ سے پڑھا ہے تو وہاں پہ وہ پڑھاتا بھی ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں میں اس پر ڈسکس نہیں کروں گا کہ جب آپ کہتے ہو کہ یہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو اس پر مجھے پتہ ہے کہ ہماری آپس میں جھگڑا ہو جائے گا. تو کہتا ہے کامن چیزیں جو ہیں ہم ان پر بات کر سکتے ہیں. اور میں ایک ورد پڑھنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں، چھوٹا سا ورد ہے شارٹلی، تو دیکھیں بریک پہ جانا ہے، بالکل شارٹلی پڑھوں گا. تو یہاں پر دیکھیں ہمارے جو بائبل مقدس کی تعلیم ہے اس میں خداوند یسوع مسیح حضرت عیسیٰ نے متی کی انجیل 5 باب اس کی 38 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر شریعت کو کوڈ کر کے نا، بلکہ 5 باب سے لے کے 7 باب تک انہوں نے شریعت کو کوڈ کر کے پھر اپنی تعلیمات جو وہ دینا چاہتے تھے اپنے لوگوں کو، جو کچھ ہمیں ملا ہے انہوں نے دیں. تو یہ ایک چھوٹا سا پورشن ہے جو میں پڑھنا چاہوں گا، اور اس لیے پڑھنا چاہوں گا کہ اس چینل کی وسعت سے نا میں اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دوں گا کہ اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ سب سے محبت کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. اور اگر کوئی تجھ پر نالش کرے، تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے. پھر لکھا ہے جو کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جانا چاہے تو 2 کوس چلا جا. مطلب یہ ہے کہ دوسرا جو کچھ تجھ سے توقع کر رہا ہے نا تو اس کے ساتھ جا. آج دیکھیں برداشت ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے اور دینے کی اسپرٹ ہونی چاہیے. دوسروں نے بڑی پیاری بات کی یہاں پہ پاسٹر جاوید صاحب نے کہ دوسرے کے دین کو، مذہب کو سمجھیں، اور بڑی پیاری بات یہ اس لیے ہے کہ فرقہ پرستی یا مذہب پرستی یہ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان یہ فیل کرتا ہے کہ شاید سورج اس کے گھر سے ہی اس کی کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے. تو ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم اپنے موجود مہمانوں سے گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے. ڈو اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین بات کریں گے کہ کیا مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے یا پھر مذہب کو پریکٹس کیا جا رہا ہے، اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. اسی سیگمنٹ میں ہم اس پر بات کریں گے. صدیق الفاروق صاحب بتائے گا کہ پاکستان میں مذہب کو، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو، اسلام ہو یا کرسچینٹی ہو یا ہندوازم ہو، مذہب کو پریکٹس کیا جا رہا ہے یا پھر اسے استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے مذہب کو، ہم میجارٹی میں ہیں مسلمان، ہم میں 4 مکاتب فکر ہیں. آپ دیکھیں ہم میں بھی کوئی جھگڑا تنازع ہے، ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب کی تعلیمات سے وہ لوگ دور ہیں جو یہ جھگڑے تنازع کرتے ہیں. اب جیسا کہ یہ بات سامنے آئی کہ تمام مذاہب میں کچھ بنیادی باتیں سانجھی ہیں: اللہ کا ایک ہونا، انسانیت کا احترام، جان مال عزت آبرو کا، جھوٹ نہ بولنا، خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، انسانیت سے محبت کرنا. یہ باتیں اگر آپ
तमाम मज़ाहब की किताबें पढ़ें, ये सब में साझी हैं, मुश्तरक, ठीक है, मुश्तरक हैं। लेकिन जब अमल की बात आती है तो वहाँ मफाद काम कर जाता है, दुश्मनी आ जाती है, साजिश आ जाती है। पाकिस्तान में जब भी झगड़े होते हैं, खा वो मकातब फ़िक्र के दरमियान हो या मज़हब एक दूसरे के दरमियान, वहाँ कोई गैर मुल्की साजिश होगी, कोई प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने की साजिश होगी, किसी के साथ दुश्मनी होगी, उसमें ये सब कुछ फिर जलकर भस्म हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए एक तो ओवरऑल तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है, कानून को मजबूत करने की माज़रत ज़रूरत है, और हमारे दरमियान जो राब्ते की कमी है, राब्ता बढ़ाने की ज़रूरत है, ये भी बताने की मिसाल के तौर पर। लेकिन फारूक साहब, ऐसा ही एक नाखुशगवार वाक़या एक सरकारी इदारे में पेश आया है। ये गुज़िश्ता हफ्ते की बात है। कराची के अंदर साहिब खान APP जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसमें मुलाजिम थे, कराची में रिपोर्टर थे, तो उनको वहाँ के ब्यूरो चीफ ने उनको कहा है कि अपने बर्तन अलग कर लें, अलग बैठ के खाना खाएं, जो कि आप मुसलमान नहीं, आप हिंदू हैं। इस तरह का इस्तेहसाल इदारों में हो रहा है, सरकारी इदारे में हुआ है। ये आपको ताज़ा तरीन वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये लाइल्मी की बात है। इसलिए मैं ये बात कर रहा था कि अगर हमारे आम लोगों को, हमारे आम मुसलमानों को, आम शहरियों को मालूम हो कि पाकिस्तान बनाने में क्रिश्चियंस के असम्बली के 3 वोटों ने बुनियादी किरदार अदा किया, बिल्कुल, अगर वो वोट ना मिलते तो शायद पाकिस्तान ना बनता। फैसला कुन वोट। तो फिर मसलन और एक लम्हा, ईसाइयों से नफरत करने की क्या वजह है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया। इसी तरह से जो लोग बाई चॉइस, ये जो 40 लाख हमारे हिंदू भाई बहनें हैं, ये तो बाई चॉइस पाकिस्तानी हैं, इनके पास तो मौजूद था कि ये बॉर्डर से उस तरफ चले जाएं, ये नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी सरजमीन है, हम इधर ही रहेंगे। अब अगर हम सबको ये भी मालूम हो कि ये मुआहिद हैं, मीम ऐन अलिफ हे दाल, मुआहिद के माने ये हैं कि ये अपनी मर्जी से पाकिस्तानी शहरी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिद के बारे में ये फरमाया कि अगर मुसलमान अक्सरियत में से किसी ने मुआहिद के हुकूक गसब किए तो मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उस मुसलमान के खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। अब मुझे ये बताइए, अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ कर देगा, बंदों के हुकूक माफ नहीं करेगा। हारून सरफदयाल साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में। हारून साहब बताएगा कि जिस तरह हमने बात की कि मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है या उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, उसको प्रीच किया जा रहा है, आपके नज़दीक क्या है? कोई भी मजहब हो, मैं बिलाशुबा आज अगर हिंदू तबाही के धाने पर है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर इस्लाम यहाँ होता और इस्लामी तालीमात पर यहाँ अमल दरामद हो रहा होता तो हम समझते हैं कि दुनिया की सबसे खुशनसीब और सबसे महफूज कौम हम पाकिस्तानी, नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी होते यहाँ पर। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मज़हब का इस्तेमाल हो रहा है। अमन उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जिस वक्त तक कि हम नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रहते हुए उनके बुनियादी हकूक़ आइन के तकाज़ों के मुताबिक और इस्लामिक आइडियालॉजी के मुताबिक जिस वक्त तक नहीं दिए जाएंगे। कैसे मुमकिन है कि हुकूमती सरपरस्ती में हेटेड लिटरेचर प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक पढ़ा रहा है और हम ख्वाब देख रहे हैं कि अमन देखेंगे? कैसे मुमकिन है कि मेरी इबादतगाहों को आप जो है वो दीगर मसरफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। हुसैनिया हाल खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में सबसे बड़ा इमाम बारगाह है, राम मंदिर है, हमें फ़ख्र है कि इबादतगार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा रिसालपुर में जो शिव मंदिर है, इमाम बारगाह इस्तेमाल हो रहा है, हमें फ़ख्र है कि इस्तेमाल हो रहा है। शेरा वाली मंदिर भक्कर में पंजाब में जो है वो बिनातुल इस्लाम हिफ्ज़ुल कुरान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमें फ़ख्र है कि इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। लेकिन मेरे भाई, अगर एक कालीबाड़ी मंदिर जो कि ऐतिहासिक है और अपना सानी पाकिस्तान में नहीं रखता, हमारे लिए हरम पाक की हैसियत रखता है, और अगर उसको आप होटल जो है वो ताजमहल होटल बनाकर रखें तो हमारी अकीदत किससे सवाल करेगी? अगर आप अब इस्लामाबाद में आज मैं बैठा हूँ, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, मुझे बता दें यहाँ मंदिर कहाँ है? यहाँ राम कुंड मंदिर है, हनुमान कुंड मंदिर है, लक्ष्मण कुंड मंदिर है, सीता कुंड मंदिर है, लेकिन वो क्या इस्तेमाल हो रहा है? वो आपका सैदपुर मॉडल विलेज इस्तेमाल हो रहा है, डेटिंग पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है। हमारे प्री पार्टीशन वहाँ पर हिंदू भी जिस वक्त तक अपने मनासिक पूरे नहीं करता था उस जगह तक नहीं जाता था। आपके सामने आप उसको विजिट करके देख लें। पेशावर में जो आपने मामला उठाया सरकार से? बिल्कुल, कई बार हमने मीडिया के जरिए ये बातें कई बार उठाई हैं। मीडिया के हम कहने का मकसद ये है कि आज हमारे महबूब सदीकुल फारूक साहब हैं, उनको ये बातें उनके नोटिस में लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे इदारों का किबला दुरुस्त हो जाए, तभी पाकिस्तान में माइनॉरिटी ही नहीं मेजॉरिटी भी महफूज होंगी। जावेद साहब, आपका टेक? दरहकीकत ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर
کوئی بھی مذہب ہے، مذہب کو بطور کریکٹر جو ہے نا وہ یوز نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کا استعمال اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذاتیات کے لیے، اپنے برادریوں کے لیے، نسلوں کے لیے وہ کیا جا رہا ہے. اور ایک شخص وہ کسی بھی مذہب سے اٹھتا ہے تو وہ مذہب کا نام لے کر وہ طرح کے واقعات کرتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں حکومت کے اندر کمیاں رہی ہیں، لیکن ان کمیوں کو کس نے دور کرنا ہے؟ پاکستانی شہریوں نے کرنا ہے. اور میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا پاکستانی شہری جو ہے، اور ابھی صدیق الفاروق صاحب بار بار کہہ رہے تھے اکثریت اور اقلیت، اور یہ بھی بہت بڑا ایک گیپ ہے. ہم سب اکثریت اقلیت کی بات نہ کریں، ہم پاکستانی ہیں. ہم جب کرسچن کہتے ہیں، کرسچن ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستانی تو ہے نا. ہم سب میں انسانیت ہے. پھر جب ابھی صدیق صاحب نے بات کی ہے کہ 3 کرسچنز کے ووٹ سے پاکستان بنا ہے، تو اس وقت دیکھیں کرسچن ساتھ کھڑا تھا، تو اس وقت اگر کرسچن نے آپ کے ساتھ ایک رول ادا کیا ہے تو آج کے مسلمان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کرسچن کے ساتھ رول ادا کرے، اپنے کریکٹر کو ادا کرے. اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ تب رول بہتر ہوگا جب اپنی کتاب کی صحیح طور سے ریسرچ ہوگی، اسٹڈی ہوگی، ان کو سیکھا جائے گا، ان کے مطابق اپنے کریکٹر کو بلڈ کیا جائے گا. دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم قرآن بھی دیتا ہے، بالکل صحیح. اسی طرح سے ہمارے دوسرے مذاہب بھی دیتے ہیں، کرسچینٹی بھی دیتا ہے. تو ان پہ اگر ہم آ جائیں، دیکھیں خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا، تو آدمی کو دیکھا. بائبل یہ کہتی ہے جب تم دیکھے ہوئے بھائی سے پیار نہیں کرتے تو تم اندیکھے خدا کی کیا عزت کرو گے. جو سوالات ابھی اٹھائے ہیں پاسٹر جاوید صاحب نے اور ہارون صاحب نے، ان سوالات کا جواب ہم صدیق الفاروق صاحب سے جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. صدیق الفاروق صاحب کافی سوالات اٹھائے ہیں، ہارون صاحب نے بھی اور پاسٹر جاوید صاحب نے بھی. آپ اس کا کیا جواب دیں گے، کیا رد عمل آپ کے پاس؟ ایک تو میرے ان بھائیوں نے کہا اقلیت نہیں، UN چارٹر میں اقلیت. انڈیا میں مسلمان 30 کروڑ سے زیادہ ہیں لیکن اقلیت ہیں. UK میں چلے جائیں مسلمان، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں یونائٹڈ نیشنز کے مطابق، اور پاکستان میں نے شاید پہلے بھی کہا ہمارے جو کم گنتی کے ہمارے دوسرے مذہب کے بھائی ہیں 2 ووٹ کا حق ہے انہیں دیا ہوا ہے. اس کے بعد آ جائیں سید پور ولیج میں ایک مقدس ان کے مندر ہیں، ایک گرودوارہ صاحب ہے. میں وہاں گیا ہوں، اگرچہ وہ CDA کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، صحیح، لیکن میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے وہ محفوظ ہے، دونوں چیزیں محفوظ ہیں. اب ان کی بات جو ہے وہ میں نے مختلف سطح پر کرنے کی کوشش کی ہے، ہم انشاءاللہ اور بھی کریں گے. محفوظ وہ ضرور ہے. وہاں ایک ریسٹورنٹ الگ ہے. اب پروپیگنڈا کرنے کی بات یہ میں ہارون صاحب ڈیال پر نہیں، اور کچھ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے وہاں جا کر دیکھا ہے محفوظ ہے، الگ ہے، اس کی بے حرمتی نہیں ہو رہی. البتہ کچھ اور کہ وہاں پوجا کے لیے لوگ جائیں، اس بارے میں کچھ تھوڑی سی میرے خیال میں کمزوری ہے. میں آج ایک اور پروگرام بھی تھا، اس میں بھی یہ باتیں اٹھائی گئی ہیں. میری یہ کوشش ہوگی میرے ساتھ یہ رابطے میں میرے دوست رہیں، جو مجھ سے ہو سکتا ہے، جیسے میں نے ساتھ بیلا سکھر میں کیا، جیسے میں نے اور بہت سی جگہ کیا، لاہور میں کیا، کرشنا مندروں میں کیے، اور بہت سی جگہ کیا ہے. میں انشاءاللہ یہاں بھی کروں گا. اور جہاں تک وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں میں سمجھتا ہوں سندھ میں بھی معاملات بہتر ہوئے ہیں اور دیگر جگہ بھی معاملات بہتر ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ اور بہتر کریں گے. بہت شکریہ. صدیق الفاروق سے ہماری بات شروع ہوئی تھی بین المذاہب ہم آہنگی سے. فائنلی شارٹلی بتا دیں کہ وے فارورڈ اب کیا ہے، بین المذاہب ہم آہنگی کیا کردار ادا کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں پاکستان میں قیام امن کے سلسلے میں؟ دیکھیے شارٹلی بتا دیں. بین المذاہب ہم آہنگی تو سب کو قریب آنا ہے. پاکستان کو امن کی ضرورت ہے. جہاں دہشت گردی نے اتنا جو ہے وہ امن کو برباد کیا ہوا ہے، یہ ہمارے الگ الگ مذاہب نے اس سلسلے میں کوئی خاص شکر ہے خدا کا منفی کردار نہیں ادا کیا. بالکل ایسا. ہم اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے درمیان گیپ ہے، ہم انسانیت سے محبت کرنا سیکھیں. جی میں نے ایک سلوگن دیا ہے کہ ملک اور مذہب اپنا اپنا لیکن انسانیت سانجھی. آپ اپنا ملک اور اپنے اپنے مذہب پہ قائم رہیں. بطور انسان ہم سب اکٹھے ہیں، انسان آپس میں محبت کریں. یہ بین المذاہب ہم آہنگی بھی ہوگی اور پاکستان میں امن کو بھی فروغ ملے گا.
بالکل بہت شکریہ صدیق فاروق صاحب. ہارون صاحب، جس طرح سے ہم نے بات کی کہ اب وے فارورڈ کیا ہے، کیسے ہم نے مذاہب کو قریب لانا ہے، مل کے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو پاکستان میں قیام امن کے لیے. دہشت گردی جو کہ سب کے لیے برابر چیلنج ہے، وہ ہندوازم کے لیے بھی ہے، وہ ہمارے جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے برابر چیلنج ہے. اس کے خاتمے کے لیے کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہمارا فیوچر جنریشن ہے کہ جس نے ان ویری نیئر فیوچر آ کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اس کی نیک نامی، اس کی استحکام اور اس کی بقا و ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ان کا برین واشنگ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے ہیٹر لٹریچر نے جس حد تک ان کو اسٹیئرنگ سیٹ پر آنے کے بعد ان کو صحیح فیصلہ کرنے میں جو مددگار ثابت نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے تعلیمی نصاب کو فوری طور پر جو ہے اس کو ریویو کیا جائے، اور جو ریویو کمیٹیز یا ادارے ہیں وہاں پر تمام پالیسی ساز اداروں میں نان مسلم پاکستانیوں کو انکلوڈ کیا جائے، تاکہ کمیونیکیشن گیپ دور ہو، اور جو ایک دوسرے کے بعد منفی نظریات جو قائم کیے گئے ہیں، تعصبات قائم کیے گئے ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج امن پاکستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہمارے بین المذاہب پر کام کرنے کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اسکرین پر کہیں بھی دکھائی نہیں دیا جاتا کہ کسی بھی وفاقی یا صوبائی حکومتوں نے بین المذاہب امن ہم آہنگی کے لیے کوئی خاص کردار نبھایا ہو. ہاں، بزنسز کے لیے کیا ہے اور بہت زیادہ کیا ہے، ادروائز امن کی بقا کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ آج دن تک نہیں ہوا. اس پر بہت زیادہ عمل کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستانی کمیونٹی کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اتنا ہی اہمیت کے ساتھ پڑھایا جانا چاہیے جتنا کہ ہم قرآن کریم کی یا دیگر مذاہب عالم کی جو ہے تعلیمات دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ہندو جتنا مجھے اپنے رامائن کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں بڑھ کر مجھے اسلامی جو اصول ہیں یا تعلیمات ہیں ان کی طرف جانے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز ہیں ان کی ٹرو اسپرٹ میں ان کی عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جو خدا نخواستہ ان کی وائلیشن کرتے ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی بہت ضرورت ہے. ورنہ نان مسلم پاکستانیوں کو اگر آپ جتنا مرضی بجٹ بڑھا دیں گے، ان کے جو ریڈریسل ہے وہ صحیح معنی میں نہیں ہو پائے گا. عمل درآمد کرنا ہوگا. پاسٹر جاوید صاحب، آپ کا ٹیک اس پہ شارٹ. میں ہارون صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، خاص طور سے کرکولم کے بارے میں، کہ جو کچھ ہمارے اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے در حقیقت وہ کلیش کرتا ہے مذہب کے ساتھ. وہ جو بھی کمیٹی بنتی ہے اس میں اگر مختلف مذاہب کے لوگوں کو اگر شامل کر لیا جائے تو اس کو کرکولم کو نظر ثانی کی جائے، پھر وہ اس کا ایڈیشن سامنے آئے، پھر کلاسز کے اندر پڑھایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ جب آپ مذہب کی روٹ تو کم از کم بیسک درست دیں نا. میں ان کے بارے میں جو کچھ بیان کروں، جو کچھ یہ بلیو کرتے ہیں میں درست بیان کروں، جو کچھ میں بلیو کرتا ہوں. جب یہ میری بات کرے تو جو کچھ میں کر رہا ہوں رکھتا ہوں ایمان، ماننا نہ ماننا الگ بات ہے، لیکن یہ جانے کہ what I have faith. ٹھیک ہے، نیو ایڈیشن جو ہے وہ ہماری فیوچر لائف کے لیے تھریٹ ہے. خاص طور پہ 3rd ایئر اور 4th ایئر کا خیبر پختونخوا میں پڑھائے جانے والا جو نصاب ہے وہ ہماری نان مسلم ہندو اور مسیحی اور دیگر مذاہب کے لیے ایک تھریٹ ہے جس کو فوری طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.